सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और बोल न्यूज़ की तरफ से ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियां मुबारक। आज ईद का पहला रोज़ था और हम उम्मीद करते हैं कि आप SOPs को सामने रखते हुए, मलूज़ खातिर रखते हुए, हुकूमती और डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक ईद के इस त्यौहार को मना रहे होंगे। अगरचे ये बहुत मुश्किल है क्योंकि हम रिवायती तौर पर ईद की फेस्टिविटी को जिस तरह महसूस करते हैं तो उसमें कोरोना की वजह से जो हालात है इसका कभी तसव्वुर भी नहीं था। ईद एक ऐसा इस्लामी त्यौहार बन चुका है जिसमें मेल जोल बढ़ता है, जिसमें रवाबित बढ़ते हैं, जिसमें दोस्तों और रिश्तेदारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बढ़ता है और तफरीही मकामात के ऊपर लोग जाते हैं। लेकिन चूँकि ये एक ऐसी नागहानी आफत है जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इंसानों के जो शब रोज़ और जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो तब्दील हो चुके हैं। लिहाजा हमें जब तक ये वबा है और जब तक इसकी वैक्सीन दरियाफ़्त नहीं होती, हमें अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी से वाबस्ता हर त्यौहार जिसमें ईद भी शामिल है उसको इसी के तकाज़ों के मुताबिक ढालना होगा। ईद उल अज़हा जिसके बारे में यानी जो ईद कुर्बा और जो कुर्बानी जो सुन्नत इब्राहिमी है जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह को ना तो हमारी कुर्बानी के जानवरों का गोश्त दरकार है ना इसका खून दरकार है, बल्कि उस तक तो हमारा तकवा पहुँचता है। ये जो सुन्नत इब्राहिमी है इसकी आज जो ज़रूरत है इसके मानी के लिहाज से वो क्या हो सकती है। और आज से 1400 साल पहले इस्लाम की आमद से लेकर और ये 1400 साल और इसके बाद का जो अरसा है इसमें सुन्नत इब्राहिमी से इंसान को जो माशरती मसाइल दरपेश है वो कैसे ये जो कुर्बानी का जज्बा है इससे अपने उन मसाइल के हल के लिए रहनुमाई हासिल कर सकता है। मेरे साथ जो दो इंतहाई मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, इंतहाई मारूफ़ और इंतहाई खूबसूरत आलिम दीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। हमेशा हम जब भी इनको ज़हमत देते हैं हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इंतहाई खूबसूरत लब व लहजे के आलिम दीन, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कराची से। अल्लामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, आप ही से आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले चूँकि ज़ाहिर बात है ये दूसरी ईद है जो मुसलमानान आलम को कोरोना के इस ज़माने में जिस ईद का त्यौहार मनाना पड़ रहा है, एक ईद उल फ़ितर और ये ईद उल अज़हा। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह जिस तरह पूरी दुनिया में साइंसदान डॉक्टर्स इस पर तहकीक कर रहे हैं तो जो आइंदा अगले बरस ईद उल फ़ितर हो तो उससे पहले इंशाअल्लाह इसकी वैक्सीन तमाम इंसानों तक दस्तयाब हो और हालात तब्दील हो। आप कैसे देखते हैं इसको अल्लामा इब्तिसाम साहब? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि वैसे तो हर ईद कुर्बान जो होती है सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ तमस्सुक और वबस्तगी का पैगाम लेके आती है और हमें ये सबक पढ़ाती है कि जैसे आपने आयत मुबारका का हवाला दिया कि अल्लाह तबारक व तआला को गोश्त और खून नहीं पहुँचता, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को हमारे दिल का तक़वा पहुँचता है। तो मैं ये बात समझता हूँ जो हम दुनिया के अंदर हमारी जो आमद हुई है, दर हकीकत हमारा यहाँ पे मुख्तलिफ सेक्टर्स में और मुख्तलिफ डोमेन्स में और मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के अंदर हमारे तकवा का इम्तहान है। हमारे एतक़ादात कैसे हैं, हमारी इबादत कैसी हैं, हमारे मामलात कैसे हैं, हमारे कारोबार कैसे हैं, क्या उनके अंदर लिल्लाहियत वाली बात, तकवा वाली बात, खशियत इलाही वाली बात मौजूद है कि नहीं मौजूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी जो हमें इस बात का पैगाम देती है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने आप को वक्फ़ कर देना चाहिए। हम ये बात महसूस करते हैं, गो हम अम्बिया अलैहिस्सलाम की सीरत के साथ वाबस्तगी की बात तो करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि हम एक फ्रैक्शन कभी उनको फॉलो करने की कैपेसिटी हमारे अंदर शायद मौजूद ना हो, लेकिन फिर भी उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना हमारे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है और उनके फुट स्टेप पर चलने की जुस्तजू करना यही हमारे लिए सबसे बड़ी जो है ना हमारा हदफ और टारगेट होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें अपनी सीरत के ज़रिए इस बात का पैगाम दिया कि कोई खौफ, कोई दबाव, कोई रोब, कोई दबदबा और कोई भी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के अवामर के रास्ते में ख़ाइल नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के खालिक हैं और जो जो इंसानों के लिए मुफीद बातें थी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन और शरीयत में उनको वादे कर दी है। अब हमारा ये काम है
کہ ہم سنت ابراہیمی علیہ السلام سے تمسک کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ایک ایسے سانچے میں ڈالیں جہاں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع دار بن جائیں اور زندگی کے معمولات کو ہم اسیس کریں، ان کو تولیں کہ آیا یہ کہ ہمارے معاملات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں، کیا ہماری محبتیں اور ہمارے تعلقات اور ہمارے اندر جو ضمیر کی قوت ہے اس سطح کے اوپر موجود ہے کہ جو ہمیں حق بات کہنے کی صلاحیت دیتی ہے، حق کا داعیہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دربار نمرود کو نہیں دیکھا، بت کدے کی ہیبت سے مرعوب نہیں ہوئے، آپ جلتی آگ کی چتا سے نہیں گھبرائے، آپ جو ہیں اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو جب وادی بیاب و گیا میں چھوڑ آتے ہیں، اس کے بعد آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے اوپر بھی مادہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہمارے اندر بھی وہ اسپرٹ موجود ہے کہ جو ہمارے اندر اس قسم کی روح پیدا کرے، ہمارے اندر اس قسم کی ابیلٹی پیدا کرے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کے اوپر چلنے کے صحیح معنوں میں قابل ہو جائیں؟ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، ایک ظاہری معنی اور ایک باطنی معنی جو قربانی کی سنت ابراہیمی، ہم آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صرف ظاہری جو اس کے معنی ہے وہیں تک رک گئے ہیں؟ یعنی آپ نے ہر سال 10 ذی الحج کو ایک یا ایک سے زائد جانور ان کو خریدنا ہے اور ان کو قربان کرنا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن جو علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے جو اس کے باطنی معنی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یہ جو اس کے باطنی معنی ہیں یہ نہیں پہنچ پا رہے معاشرے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ہاں دیکھیے، یہ اصل میں اللہ کی راہ میں جو حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی وہ مرضی الہی سے پیش کی، اور اللہ نے ان پر وحی کی تھی، ان کو خواب دکھایا تھا کہ ہماری راہ میں اپنے بیٹے کو پیش کرو۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی وہ محبت جو اللہ سے تھی، اور ان کو اللہ نے اپنا خلیل قرار دیا تھا۔ دراصل قربانی اور اس جذبے کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ حضرت آدم سے لے کر جتنے انبیاء حضرت ابراہیم تک آئے ہیں، ان میں انسانیت بتدریج ترقی کر رہی تھی، اور اللہ بندوں سے اپنے پیغمبر کے ذریعے باتیں کرتا تھا اور پیغام پہنچاتا تھا۔ مرضی الہی صرف یہ تھی کہ وہ انسانیت، وہ انسان اولاد آدم ذہنی ترقی کرے، اور اس کا ذہن اتنا ترقی یافتہ ہو جائے کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف مائل رہے۔ یہاں آنے کے بعد ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ نے روح عطا کی، روح کے ساتھ نفس بھی عطا کیا، اور نفس اور روح دینے کے بعد اس کو خود مختار کر دیا۔ ظاہر ہے کہ خود مختاری کی زندگی انسان گزار رہا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اپنے انبیاء کے ذریعے امتحان لے کر ان انسانوں پر یہ جتاتا تھا کہ تم یہ بھول نہیں جانا کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے، اور یہ زمین جو ہے امتحان گاہ ہے، اور ہمارے لیے تمہارے جذبے اور تمہاری محبت اور تمہارا تقوی کیا ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ شیطان جو کہ کہہ چکا تھا کہ ہم انسانوں کو بہکائیں گے، تو بار بار اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اس سے ہوشیار رہو۔ تو انبیاء کے یہ واقعات، یہ یادیں، یہ یادگاریں ایک طرف تو انسان کو شیطان کے شر سے بچاتی ہیں۔ اس لیے خاص طور سے آپ دیکھیں کہ حج کے زمانے میں جب حج ہوتا ہے تو ایک طرف حضرت ابراہیم کی وہ محبت جو اللہ سے تھی اس کا اظہار ہوتا ہے، ان کے بنائے ہوئے گھر کے گرد سب لوگ چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو کنکریاں بھی مارتے ہیں۔
یہ وہ نفس کا امتحان ہے کہ جس میں اللہ یہ امتحان لیتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم شیطان کے شر میں گرفتار ہو گئے ہو، جیسا کہ اس نے کہا انسانوں کو ہم اغوا کریں گے، تو تم کہیں اغوا تو نہیں ہو گئے ہو۔ اس لیے انبیاء کی سنتیں جو ہیں ان پر عمل کر کے شیطان کو پچھاڑو اور شکست دو، تو یہ دونوں مظاہرے حج میں نظر آتے ہیں۔ اب قربانی میں یہ جذبہ ہے کہ انسانیت کو حضرت ابراہیم کے ذریعے اللہ ترقی دے رہا تھا اور ارتقاء کی طرف انسانیت کو لے جا رہا تھا، تاکہ ذہن انسانی اس بات پر مائل ہو جائے کہ ہماری جو سب سے بڑی قربانی ہونی چاہیے وہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم بظاہر ظاہری طور پر جانوروں کو قربان تو کرتے ہیں اور اس میں ہم بہت تیزی دکھاتے ہیں اور بہت زیادہ اپنا جو ہے پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ علامہ صاحب، یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، میں اس پہ آگے جا کے پروگرام کے اگلے حصے میں بڑی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا اور آپ کی رائے ضرور میں اس پہ لینا چاہوں گا۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، جس طرح حج کا ذکر کیا اور بڑی اچھی انہوں نے مثال دی کہ شیطان کو آپ کنکر مارتے ہیں، یعنی آپ اپنے اندر جو آپ کے اندر اگر کوئی شیطان یا شیطانی صفت موجود ہے تو آپ اس کی نفی کرنے کی ایک ایکسرسائز کرتے ہیں۔ 25 لاکھ کے قریب حجاج پچھلے برس مکۃ المکرمہ گئے پوری دنیا سے اور سعودی عرب سے حج کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے ہر سال کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کی طرف سے۔ نمازیں آپ اگر دیکھیں تو مساجد پوری دنیا میں بھری پڑی ہیں اور محراب نشین آپ کو اتنے ملیں گے پوری دنیا میں مسلمان، یعنی جو عبادات ہیں، جو اسلامی رسومات ہیں، جو ریچولز ہیں ہمارے، اس کے اوپر تو آپ کو پوری دنیا میں مسلمان کاربن نظر آتے ہیں۔ آپ کو اس وقت بھی دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اذان کی آواز سنائی دے رہی ہوگی، لیکن مسلمان کہاں ہیں، ایمان کہاں ہے؟ وہ لگتا نہیں کہ شاید یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے جسمانی، کہیں پہ جیب کی ایکسرسائز ہے، کہیں جسمانی ایکسرسائز ہے، لیکن حالت تو کوئی نہیں مسلمانوں کی۔ معاشرہ کہاں ہے اسلامی؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے، جو باپ ہوتا ہے نا گھر کا بڑا سربراہ کی حیثیت سے، وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وصف پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، تم سارے کے سارے اپنے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو۔ اس کا مطلب ان کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عالمگیر روحانی باپ کی جو ہے نا شخصیت، اس کو اجاگر کیا ہے کہ بیٹوں کو اپنے باپ کے فٹ اسٹیپ کے اوپر کیسے چلنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کردار ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں کتنا اخلاص ہے، ان کی زندگی میں کتنی للہیت ہے، کیا یہ ساری کی ساری باتیں آج ہمارے اندر موجود ہیں؟ سب سے بڑی بات جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ انہوں نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک گلے کے اوپر چھری چلانے میں آمادہ و تیار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے گھر کو بنانے کے اوپر بھی آمادہ و تیار ہوئے، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کام میں شریک کیا۔ لیکن آج قربانی کے موقع پہ وہ اخلاص نظر نہیں آ رہا۔ قربانی جو ہے اس میں دکھلاوا موجود ہے، قربانی آج اسٹیٹس کا ایک اظہار کا ذریعہ بن چکی ہے، قربانی جو ہے وہ ایک کمپٹیشن کا ذریعہ ہے، مسابقت کا ذریعہ ہے، اکنامک اسٹیبلٹی کا اظہار کا ذریعہ ہے۔ اور اگر آپ کھرس کے دیکھیں تو قربانی کرنے والے کے دل کے اندر وہ نسبت اور وہ ایک افیلیشن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار سے ہونی چاہیے، وہ افیلیشن آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بہت خوبصورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریچولز کے اندر جو کہ آپ کو اصل میں اس راستے کی طرف گائیڈ کر رہے تھے، اس راستے کی طرف پہنچا رہے تھے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ تھا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تھا، یہ ظاہری علامات جو تھیں در حقیقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا رہی تھی۔ ہم نے ان ظاہر داری کے کاموں کو تو انجام دے دیا ہے، لیکن ان کی اسپرٹ اور ان کی روح جو تھی نا، اس کو کما حقوق جو ہے نا ہم نے یعنی اپنے کمپریہینڈ نہیں کیا، اس کو اپنی ذاتوں میں داخل نہیں کیا۔ اللہ قلیل یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ٹوٹل انسانیت جو ہے اس نے ظاہر داری کے ساتھ باطنی حصوں کو جو ہے اڈاپٹ نہیں کیا، لیکن انسانوں کی ایک بڑی میجورٹی نے جو ہے اس کے ظاہری معنوں کا یا ظاہری جو ہے اس کی شکل کو تو اختیار کیا، لیکن باطنی شکل کو اختیار نہیں کیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ روزہ جو ہے ظاہری حالت کے اندر جو ہے کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے اور جائز شہوانی تعلقات سے اجتناب کا نام ہے، لیکن باطنی حیثیت میں زناکاری سے اجتناب کا نام ہے، باطنی حیثیت کے اندر جھوٹ سے اجتناب کا نام ہے، باطنی حیثیت کے اندر ان چیزوں سے رک جانے کا نام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ عارضی طور پہ اگر آپ حلال سے اجتناب کر سکتے ہیں تو آپ پورے کا پورا سال اور باقی پوری زندگی کے اندر ان اشیاء سے کیوں اجتناب نہیں کر سکتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا ہے؟
تو یہ وہ اسپرٹ ہوتی ہے جو در حقیقت عبادات میں مطلوب ہوتی ہے. لیکن ہم روزوں کے اندر بھی اس بات کا مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کھانا پینا تو نہیں کھا رہے ہوتے لیکن مال حرام سے اجتناب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پینے سے تو رک جاتے ہیں لیکن منشیات سے نہیں رک رہے ہوتے. اسی طرح عارضی طور شہوانی تعلقات سے رک جاتے ہیں لیکن بے حیائی کے کاموں سے نہیں رک رہے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی اسپرٹ کی کمی ہے, بیسیکلی اس چیز کی کمی ہے جس کی طرف ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہے. جو ہمیں اصل میں تقویٰ کا جو درس دیا گیا نا وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ جانور کے گلے کو کاٹتے ہوئے اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے چھری صرف جانور کے گلے پہ نہیں چل رہی بلکہ چھری ہماری جھوٹی خواہشات پہ بھی چل رہی ہے. یہ چھری غلط رسوم و رواج پہ بھی چل رہی ہے. یہ چھری غلط خواہشات اور غلط تخیلات کے اوپر بھی چل رہی ہے, غلط افکار نظریات کے اوپر بھی چل رہی ہے. اگر یہ اسپرٹ پیدا ہو جائے اور اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے, لوگوں کو اس کے اوپر لے کے آ جائے, تو پھر میں سمجھتا ہوں قربانی کا انشاءاللہ مقصد پورا ہو جائے گا. علامہ ضمیر اختر صاحب, آج 1 اگست اور عید الاضحیٰ کا پہلا روز تھا. آج سے ٹھیک 4 دن کے بعد 5 اگست کو کشمیر میں 1 سال مکمل ہو جائے گا, جو 80 لاکھ انسانوں کو چھوڑ دیں وہ کشمیری ہیں مسلمان ہیں, 80 لاکھ انسانوں کے محاصرے کو 1 سال مکمل ہو جائے گا. ہم آج اس سے 4 دن پہلے عید الاضحیٰ اور قربانی اور نفسانی خواہشات کی قربانی, مال و دولت کی قربانی, اولاد کی قربانی کی بات کر رہے ہیں. دنیا کے 55-56 اسلامی ملک سب کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں. کوئی اپنے تعلقات مغرب سے اور امریکہ سے قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کیا خاک قربانی دینی تھی کسی اور, اگر کوئی اور بڑی قربانی ان سے اسلام مانگ لے. کوئی اپنی دولت قربان کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اپنی تجارت قربان کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اپنے اور ذاتی نوعیت کے جو تعلقات ہیں بادشاہوں کے مختلف ممالک کے اسلامی اور حکمرانوں کے مغرب کے حکمرانوں کے ساتھ, ان کو قربان کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ آج دنیا ہمارے اس عید الاضحیٰ پہ جو ہم بات کر رہے ہیں, جو نان مسلم ورلڈ دیکھ رہا ہوگا وہ ہنسے گا نہیں. یہ ایسی کھولی خالی باتیں کرتے ہیں. 4 دن کے بعد ان کے اپنے 80 لاکھ مسلمانوں کے محاصرے کو 1 سال ہو جائے. جی ہاں, بات دراصل یہی ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو یہ قربانی حضرت اسماعیل کی انہوں نے اللہ کے حکم سے پیش کی, تو اس کا مقصد جو تھا قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اگر غور کریں اور رسول اللہ کی حدیثوں کو اور وہ اقوال جو آپ نے ان آیات کے سلسلے میں جو اس قربانی سے متعلق ہیں اس کی تفسیر سرکار نے بیان کی. 4000 برس انسانوں سے اس قربانی کی یادگار منوانے کے بعد ہمارے پیغمبر آخر تشریف لاتے ہیں, تو اس بات کو سال بسال عرب والے دہرایا کرتے تھے حج کی شکل میں اور قربانی کو. اور اس کے بعد جب اسلام آ گیا, سرکار نے اعلان نبوت کر دیا اور آپ مبعوث ہو گئے, تو آپ نے یہ بات بتائی کہ دیکھو ہماری دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا کہ اللہ کے جو احکامات ہیں, اور اللہ جب بھی کچھ مانگے طلب کرے تو وہ ہمارے ذریعے سے ہی پوری امت سے طلب کرے گا, وہ تمہیں اللہ کی راہ میں دینا ہے. اسی لیے زکوٰۃ رکھی گئی اور حج کو اسی لیے رکھا گیا, قربانی کو اسی لیے رکھا گیا کہ جذبہ سلامت رہے, جذبہ سرد نہ پڑ جائے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو چاہیے, بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے وہ بندے جو نادار ہیں ان کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہے. ہم اگر چاہیں تو ہم قربانی لے سکتے ہیں, اسی لیے جہاد رکھا گیا اور پھر شہادت کی موت کا اعلان پیغمبر نے کیا. یہ حضرت ابراہیم کی اس قربانی کا تسلسل تھا کہ جو ہم جنگ احد میں دیکھتے ہیں, اور جنگ احد میں رسول اللہ کے چچا زاد بھائی عبیدہ کی قربانی اللہ قبول کرتا ہے. جنگ احد میں رسول اللہ کے بہت ہی محبوب چچا حضرت حمزہ کی شہادت اور قربانی کو اللہ قبول کرتا ہے. اسی تسلسل میں ہم واقعہ کربلا کو اگر دیکھیں کہ امام حسین نے اللہ کی راہ میں اپنی کسی چیز کو عزیز نہیں کیا, تاکہ تمام امت میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ اپنی قیمتی ترین شے تم اللہ کی راہ میں دے دو.
تو اب یہ جو دولتیں آئی ہیں اور جو امیر ہوئے ہیں ملک، یہ حضرت ابراہیم سے حضرت امام حسین علیہ السلام تک دیکھیں اقبال کا شعر بہت مشہور ہے، اور علامہ اقبال جنہوں نے کہ پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور جن کا احترام پاکستان میں بہت ہوتا ہے، ان کے اشعار پر بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یعنی یہ جو داستان حرم ہے اس کی ابتدا اسماعیل سے ہو کر امام حسین پر اختتام ہوتا ہے، اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اسماعیل حضرت ابراہیم کی یادگار تھے، اور امام حسین رسول اللہ آخری نبی کی یادگار تھے۔ اور یہ بھی اتفاق ہے کہ دیکھیے ذی الحج کا جو مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم نے قربانی میں بیٹے کو پیش کیا تھا، اور ایک مہینے کے بعد 10 محرم، یعنی پورے 10 سے 10 تک ایک مہینہ، اور یہ سال کا پہلا مہینہ، یہ آخری مہینہ ہے وہ پہلا ہے، کہ جب سال ختم ہو رہا ہے تو ابراہیم کی یادگار ہے، اور جب سال شروع ہو رہا ہے تو رسول اللہ کی یادگار حسین منی وانا من الحسین، امام حسین سے آغاز ہوتا ہے، تاکہ سال کے آخر میں بھی انسانوں کو قربانیاں، سیکریفائس انسانوں کے لیے یاد رہے۔ اللہ کو تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن آپ کو اپنی دولت کی قربانی اس حد تک دینی ہے کہ جیسے جان کی قربانی دی جاتی ہے، اور ان تمام امیر ملکوں کو ان نادار لوگوں کو دیکھنا چاہیے، جیسا کہ آپ نے بعض جگہوں کا نام لیا۔ بہت خوب، یعنی سال کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ ایک قربانی پیش کر رہا ہے انسانیت کے لیے، سال کے اختتام پر بھی ایک ذبح عظیم پیش کر رہا ہے۔ میں ذرا اسی پہ علامہ ابتسام الہی صاحب سے کامنٹ لے کے پھر ایک بریک پہ بھی جاؤں گا۔ علامہ صاحب، کشمیر کا جیسے میں نے ان سے سوال کیا، میں چاہوں گا آپ سے بھی اس پہ آپ کی بھی رائے لوں، کہ یہ ایک زندہ اور جاوید مثال ہے آج ہمارے کھوکھلے ایمان کی، یا ناقص ایمان کی، یا کمزور ایمان کی، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 80 لاکھ، جیسے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بھی پچھلے سال جب وہ اقوام متحدہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کے 8 امریکیوں کو بھی اگر ہم محاصرے میں لے لیں تو آپ ساری زمین کو تلپٹ کر دیں گے۔ وہاں 80 لاکھ مسلمان کشمیری اس وقت محاصرے میں ہیں۔ غیر مسلم دنیا کو تو ایک طرف رکھتے ہیں، یہ جو اسلامی دنیا کے چیمپئن 55 اسلامی ملک ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک پھیلے ہوئے، افریقہ میں، مشرق وسطیٰ میں، ایشیا میں، ان سب کو چپ لگی ہے، سب گنگ ہوئے ہیں اس وقت۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت نے اس مسئلے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے انحراف کیا ہے۔ اس اسوے کے اندر صفائی تھی، اس کے اندر یکسوئی تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و بستگی کے ساتھ ساتھ اخلاص تھا۔ آج ہم میں دورنگی ہے، آج ہمارے اندر دوئی ہے، آج ہمارے اندر نفاق ہے، آج ہم ڈائیکاٹمی کا شکار ہیں۔ آپ اس بات پہ غور کریں کہ انسانیت کے ناطے پوری ہیومینٹی کا تعلق ہے کشمیریوں کے ساتھ، اسلام کے رشتے کے ناطے عالم عرب کا اور عالم عجم میں بسنے والے مسلمانوں کا تعلق ہے اہل کشمیر کے ساتھ، اور پاکستانیوں کا 3 اعتبار سے تعلق ہے، انسانی رشتہ بھی ہے، اسلامی رشتہ بھی ہے، قومی رشتہ بھی ہے۔ لیکن ہم دوسروں کی کیا بات کریں، ہم تو خود بھی ان کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ کیا آج ہم عید کی خوشیوں کے موقع پہ اہل کشمیر کے درد کو محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہم آج عید کی خوشیوں کے موقع پہ اہل برما کے درد کو محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آج عید کی خوشیوں کے موقع پہ اہل فلسطین کے درد کو محسوس کر رہے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ درد جو ہے اس سطح کا جس سطح پہ ہونا چاہیے وہ عمومی اعتبار سے موجود نہیں ہے، اور جہاں جہاں موجود ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عید کی رنائی کے اندر، اس کی رنگینی کے اندر وہ درد بھی کہیں ابھرنے کے بجائے دبتا ہوا نظر آتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ عید قربان فقط ایک خوشی کا سمبل نہیں ہے، بلکہ یہ قربانی کا سمبل بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں تکمیل دین کی، یوم عرفہ کی، حج کی اور دیگر بہت سے معاملات کی خوشی بھی ہے، ہمیں اپنی قربانیوں کے قبول ہونے کا ہمارے ایک جذبہ بھی ہے، اللہ نے ہمیں خوشی کا ایک تہوار بھی دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک عزم والی کیفیت بھی ہے، اس کے اندر ایک قربانی کا ایک جذبہ ہے، قربانی کا اظہار کا ایک جذبہ ہے۔ جب آپ قربانی جانور کی کرتے ہیں تو آپ کے اندر باقاعدہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جو ایک جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں آج ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے اشرافیہ میں، ہماری لیڈز میں اگر وہی جذبہ پیدا ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کشمیر کا مسئلہ آنن فانن حل ہو سکتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں عالم انسانیت نے اس مسئلے کے اندر مایوس کیا، ہمیں وہاں پہ عالم اسلام سے بھی اس درجے کی جو ہے خیر کی خبر نہ ملی، لیکن ہمارے اپنے پاکستانی قوم کے اوپر جو ہے سچی بات ہے اس کے اوپر بھی ہمیں افسوس کرنا پڑتا ہے
کہ سچی بات یہ کہ ہم بیانات دے کر اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں, اور کشمیر کے لیے سفارتکاری ہونی چاہیے, اس انداز میں آواز کو اٹھانا چاہیے, اور اس انداز میں ان کے دکھ درد کو محسوس کرنا چاہیے, وہ آج ہماری صورتحال میں کشمیر کا 1 سال مکمل ہو گیا. مزید حوصلہ مل رہا ہے بی جے پی کی اور مودی کی حکومت کو کہ وہ اور 2 قدم اور آگے بڑھ کے وہ اب کشمیر میں جارحیت میں اضافہ کرے گا, وہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کرے گا, جس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. اور کشمیر کا ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا آج عید الاضحیٰ کے موقع پہ کہ جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں, اور قربانی کا زبردست مفہوم انتہائی خوبصورتی سے دونوں معزز مہمانوں نے بیان کیا, تو عالم اسلام کو بھی قربانی دینی چاہیے تھی اپنے مفادات کی 80 لاکھ کشمیریوں کے لیے, جو انہوں نے نہیں دی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو نمود و نمائش سرایت کر چکی ہے اس تہوار میں, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. عید الاضحیٰ پہ آج پہلا روز تھا, اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں جو فلسفہ ہے سنت ابراہیمی ہے, اور جو اس کے باطنی معنی ہے. دراصل اس سنت ابراہیمی سے اسلام کس قسم کے معاشرے کو تخلیق دینا چاہتا تھا, وہ مقصد کیا تھا, وہ مقصد کہیں کھو گیا ہے. علامہ ضمیر اختر صاحب, نمود و نمائش کی بریک سے پہلے آپ نے اس طرف اشارہ کیا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوڑ ہے, اور کافی سالوں سے میں ہر برس جب موقع ملتا ہے اس پروگرام میں تو میں یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ قربانی کے جانوروں کی نمود و نمائش ہو رہی ہے, پیسے کی ریل پیل ہو رہی ہے, دکھاوا کیا جا رہا ہے, یہ 1 لاکھ کا بکرا ہے, یہ 2 لاکھ کا بکرا ہے, یہ 10 لاکھ کی گائے ہے, یہ 15 لاکھ کی گائے ہے. اور قربانی کے جانور جو تیار کیے جا رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک لا یعنی اور بے معنی قسم کی صورتحال ہے. یعنی ان کو مرغن غذائیں کھلائی جا رہی ہیں, ان کو دودھ پلایا جا رہا ہے, انہیں ڈرائی فروٹ کھلایا جا رہا ہے. بھائی یہ کس نے کہا ہے آپ کو یہ کھلائیں؟ یہ جانور کے لیے تو نہیں ہے یہ چیزیں بنی, تو انسانوں کے لیے بنائی گئی چیزیں. کیوں کھلایا جا رہے ہیں آپ ان کو؟ اگر آپ نے کسی جانور کو دودھ پلایا ہے, مکھن کھلایا ہے, اس کو ڈرائی فروٹ کھلا کے اس کو 20 لاکھ کا بنا دیا ہے, تو کس نے کہا تھا آپ یہ کریں؟ یہ کس قسم کی قربانی ہم نے بنا دی ہے علامہ صاحب؟ ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع سے ان چیزوں کا مظاہرہ ہوا, اور جب سے پاکستان میں یہ سوشل میڈیا آیا اور ٹیلی ویژن آیا, پہلے پی ٹی وی آیا, پھر جنرل مشرف صاحب کے صدارت کے دور میں یہ بہت سارے ٹی وی آ گئے اور میڈیا آ گیا, لیکن کبھی بھی ڈرامے تو طرح طرح کے پیش کیے گئے, لیکن کوئی میسج, پروگرام, مذاکرے اور قرآنی آیات کی روشنی میں اس قربانی کو, حضرت ابراہیم کی یادگار کو تقریری شکل میں یا مذاکرے سیمینار کی شکل میں ٹیلی ویژن پر کوئی علمی پروگرام کبھی بھی نہیں پیش کیا گیا. ایک آدھ کبھی پروگرام ہو گئے جیسے آج آپ کر رہے ہیں. اگر یہ پروگرام مسلسل اس طرح ہوتے رہتے تو عوام ان چیزوں کو جانتے اور سمجھتے کہ اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, اور یہ جو جانوروں پہ زیادہ دھیان ہے, اتنا دھیان جانوروں پہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بکرا خرید کے لاتے ہیں, بیل لاتے ہیں, گائے لاتے ہیں, لیکن میں آپ کو اپنے بچپن کی بات سنا رہا ہوں کہ بقرعید کی رات کو میلاد شریف کیا کرتے تھے. یعنی دن کو صبح قربانی ہوگی اور نماز عید ہوگی, تو شب میں دیکھتا تھا اہل سنت کے گھروں میں, پارکوں میں علماء آتے تھے اور وہ حضرت ابراہیم پر تقریر کرتے تھے. اور یہ اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ ایک پروگرام میں تھا اور 3 علماء اہل سنت کے آئے ہوئے تھے, شاید دہلی اور کلکتے سے لکھنؤ میں. تو جب وہ اس قربانی کا منظر پیش کرنے لگے تو وہ رونے لگے اس قربانی کے منظر پہ. تو اس سے دیکھیے ذرا دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قربانی کے منظر کو. میں خود جب حج کرنے گیا تو میں نے تمام زیارتیں جب کی, غار حرا, غار ثور
اور تمام مسجدیں یادگار دیکھ چکا تھا، پھر میں نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ میں وہ پتھر دیکھنا چاہتا ہوں جو کسی شیخ کے گھر میں آ گیا ہے. اس پتھر پہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا، جبین کے بل اور گلے پر چھری رکھی تھی. بہرحال ہم لوگ اس شیخ کے گھر میں گئے اور اس کے صحن میں وہ پتھر موجود تھا. میں نے اس پتھر کی زیارت کی. تو ان زیارتوں سے بھی وہ یادگار جو ہے ایک طرح سے دل میں زندہ ہوتی ہے اور ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں اور یہاں کے شہروں میں ان جانوروں کو دیکھ کر وہ یادگار ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ تمام لوگ جو بکرے لاتے ہیں، گائے لاتے ہیں. تو پروگرام بھی چھوٹا سا حضرت ابراہیم پہ کر لیا کریں تو کیا کوئی بری بات ہے، لیکن سکھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا. جس طرح امام حسین کی یادگار پہلی محرم سے مسلسل آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک میں ہوگی. اگر یہ جذبہ یہاں پر بھی پیدا کر دیا جاتا تو ذکر ابراہیم کے تذکرے ہو رہے ہوتے اور لوگ اپنے گھروں پہ نشستیں کرتے تو اس میں کام ہو جاتا. بہت خوبصورت. لیکن گوشت کھانا، ارے یہی گوشت آپ اپنے مہمانوں کو بلا کر اور ذکر ابراہیم سن کر کھلاتے، دعوت کرتے تو کیا کہنا تھا. بہت خوب، بہت منفرد آپ نے اس کا پہلو بیان کیا ہے کہ جس طرح محرم الحرام میں باقاعدہ طور پر ایک پورا عشرہ ہے جس میں مجالس ہوتی ہیں اور ایک ذکر ہے جس کو خصوصاً پہلے 10 روز اور پھر آگے تقریباً مزید 2-2.5 ماہ تک یاد کیا جاتا ہے. تو اس قربانی کے مفہوم کو بھی یاد کرنے کے لیے اہتمام ہونا چاہیے تھا جو ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، آج 1 اگست عید کا پہلا روز تھا اور آج سے ٹھیک 11-12 روز پہلے پنجاب کے علاقے ظفر مال میں ایک باپ نے خود اور اپنے 3 بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لی. کیونکہ وہ آج کا دن نہ خود دیکھ سکتا تھا نہ اس کے بچے دیکھ سکتے تھے، کیونکہ نہ اس کے پاس عید کے پہناوے تھے، نہ اس کے پاس کوئی قربانی کا جانور تھا، نہ اس کے پاس کوئی اور ایسی خوشی تھی، نہ چند سکوں اور چند روپیوں کے ایسے کھلونے تھے جو وہ اپنے بچوں کو آج کے دن کے متبادل کے طور پہ دے سکتا تھا. سندھ میں ہم دیکھتے ہیں پچھلے 5 سالوں میں 1300 لوگوں نے خودکشی کر لی غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے. ہمارا معاشرہ تو بری طرح سے ایکسپوز ہو کر رہ گیا. ہم نے ایک کھوکھلی شان و شوکت کی عمارت مذہب سے لے کر اور دنیا تک میں تعمیر کر رکھی ہے. تو یہ جو عید قرباں ہے یا جو سنت ابراہیمی ہے، یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، اگر ہم اس سے اتنا بھی نہیں سیکھ سکتے کہ ہم اپنے معاشرے کے اپنے ہم عصر انسانوں کو اس قسم کے تہواروں کی خوشیاں بانٹنے کے لیے کچھ دے سکے تاکہ وہ خودکشیوں پر مجبور نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ ان تہواروں کا؟ کہ یہ کون سی عبادت ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ان تہواروں کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کردار ادا کیا جائے، وہاں پہ دکھی اور محروم انسانیت جو ہے اس کے کام آنے کے لیے اپنے آپ کو مادہ تیار کیا جائے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس بات کا اعلان فرمایا ہے وفی اموالہم حق معلوم، کہ ان کے اموال کے اندر ایک متعین اور معلوم حق ہے. کن لوگوں کا؟ للسائل والمحروم، کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں اور محروم ہیں. یعنی وہ لوگ جو مانگتے ہیں خود آگے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلانے میں مجبور ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کا بھی حق ہے. اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو مانگتے تو نہیں ہیں لیکن وہ اس چیز کی سخت نہیں رکھتے کہ اپنی ڈے ٹو ڈے جو لائف کی نیسیسٹیز کو اور ان چیزوں کو پورا کر سکیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں عید قربان کے موقع پر صرف جانور کو کاٹ لینا اور کاٹنے کے بعد اسے گوشت کو فریج میں جمع کر لینا کامیابی نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس گوشت کو غریبوں کے گھروں تک پہنچانا، نادار لوگوں کے گھروں تک پہنچانا، میل نیوٹریشن کا شکار لوگوں کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا اور عید کی خوشیوں کو بانٹنے کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح کمر بستہ رکھنا در حقیقت اس کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. اگر ہم اس پہلو کو انڈرمائن کریں گے، نظر انداز کریں گے، تو سچی بات ہے سنت ابراہیمی کا دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے بارے میں ہماری جو کلیم ہے نا وہ حقیقی معنوں میں جسٹیفائڈ نہیں ہے. بہت خوب، بہت خوب. ایک بریک شامل کرتے ہیں یہاں پہ. بریک کے بعد واپس آ کے اور ترکی میں جو فیصلہ ہوا ہے ترک صدر رجب طیب ایردوان اور وہاں کی ایک عدالت نے، اس کے اوپر بھی ایک بحث ان دنوں چل رہی ہے. تو دونوں معتبر شخصیات کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ بھی بات کریں گے کہ جو ایک تقریباً 1500 سال پرانا چرچ ترکی میں جو ایک زمانے میں ریاست بائزنٹائن کی ملکیت تھا، اور جب پھر سلطان محمد فاتح نے 15ویں صدی میں قسطنطنیہ کو فتح کیا اور فتح کرنے کے بعد پھر ظاہری بات ہے یہ علاقہ مفتوح تھا اور اس کی تمام املاک پھر وہ اس زمانے کے فاتح کی پاس چلی گئیں. تو جب ماڈرن ترکی کی بنیاد رکھی مصطفیٰ کمال اتاترک نے، تو انہوں نے اس چرچ کو
جس کو پہلے مسجد بنا دیا گیا تھا سلطان محمد فاتح کے زمانے سے لے کے 20ویں صدی کے آغاز تک، تو مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس چرچ کو میوزیم بنا دیا، اور ابھی آج سے چند روز پہلے رجب طیب ایردوان جو ترک صدر ہیں انہوں نے اس کو دوبارہ میوزیم سے مسجد میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ عید الاضحیٰ کے اس خصوصی پروگرام میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کراچی سے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، بریک سے پہلے میں نے آیا صوفیہ جو نہ صرف ترکی بلکہ پوری دنیا کی جو مسیحی قوم ہے ان کے درمیان اس چرچ کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور یہ ایک ریاست کا دارالحکومت کے طور پہ بھی سمجھا جاتا رہا ایک زمانے میں، اس چرچ کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دینا، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، میں یہ دیکھیے، علامہ اقبال نے جو اسپین گئے اور مسجد قرطبہ میں انہوں نے نماز پڑھی، اور ان کی وہ یاد تصویر کہ وہ مسجد قرطبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، بہت مقبول تصویر ہے۔ پھر انہوں نے ایک پوری طویل نظم مسجد قرطبہ پہ لکھی کہ جو مسلمان حکمرانوں کے دور میں بہت بڑی مسجد تھی۔ میں جب یونان گیا تو میں نے وہ تمام مسجدیں جو یونان میں ہے، جو میوزیم بن چکے ہیں، اور ان کو جا کر دیکھا، اندر سے دیکھا، پورا میوزیم دیکھا، اور وہاں کے منتظم اعلیٰ سے بھی ملا ہے۔ اور ترکی حکومت کا جب اثر یونان پہ ختم ہوا اور یونانیوں نے اپنا ملک واپس لیا، تو اس دور سے لے کر جب میں گیا ہوں 2005 میں، تو اس وقت تک یہ آرڈرز تھے یونان میں کہ پورے ملک میں کہیں مسجد کوئی نہیں بنا سکتا، حالانکہ خاصی تعداد میں مسلمان تھے۔ جب ان کا اولمپک ہوا عالمی، تو اس وقت سعودی عرب نے یونان سے کہا تھا ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، لیکن یونان نے اجازت نہیں دی تھی مسجد بنانے کی۔ لیکن مسلمانوں نے جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھی۔ 2005 سے یہ 2020 ہو گئے، اور جب کہ وہاں کے جو خاص الخاص لوگ ہیں جب مجھ سے ملنے اس سال آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس سال یونان نے مسجد بنانے کی اجازت دے دی، اور لیکن گورنمنٹ نے یہ کہا کہ کوئی پارٹی نہیں مسجد بنائے گی بلکہ حکومت مسجد بنائے گی، اور اس میں سارے فرقے نماز پڑھیں گے۔ اس طرح کی ایک مسجد اسلامک سینٹر لندن میں بھی موجود ہے کہ جس میں تمام فرقے، تمام مسالک مسلمانوں کے آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے ان ملکوں میں کہ ہمیں اتحاد کس طرح قائم کرنا چاہیے، کم از کم اللہ کے گھر کے سلسلے میں یا حضرت ابراہیم کی قربانی کے سلسلے میں تو کم از کم ہم اتحاد قائم کریں۔ جیسے کہ آپ نے مظلوموں کا ذکر کیا، تو یہ بہت ضروری ہے سکھانا معاشرے کو اور نقوی صاحب کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دیکھیں دنیا میں اس وقت جتنی تقسیم بین المذاہب پیدا ہو چکی ہے، جتنی نفرتیں اور قدورتیں مسلمانوں کے خلاف خاص طور پہ، جی اور اسلام کو لیبل کر دیا گیا جی دہشت گردی کا مذہب ہے، مسلمان دہشت گرد ہیں، اور یہ 20 سال کے بعد آہستہ آہستہ ہم کھرچ کے اس تاثر کو زائل کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں اس وقت 2 ارب 80 کروڑ کے قریب عیسائی اور 1 ارب 80 کروڑ کے قریب مسلمان، تو یہ جو ایک فیصلہ ہے اس کو اب بعض لوگ ایسے پورٹرے کر رہے ہیں کہ یہ پورے مسلمانوں کا پوری عیسائیت کے خلاف ایک فیصلہ ہے۔ تو کیا اس کانٹیکسٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا ضروری تھا؟ اور بھی تو بہت ساری مساجد ہیں، اگر اس کی ایک نیوٹرل حیثیت بن گئی تھی تو اس کو تبدیل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میوزیم تک نیوٹرل حیثیت ہے نہ وہ چرچ ہے نہ مسجد ہے۔ لیکن جب آپ اس میوزیم کو، اس کی نیوٹرلٹی کو ختم کر کے اس کے ساتھ چرچ یا مسجد یا سیناگوگ کوئی بھی معبد کی حیثیت دے دیں گے تو وہ پھر ایک بحث چھڑ جائے گی۔ اور مذاہب اور اسلام میں تھوڑا سا یہ فرق ضرور ہے کہ آپ دیکھیں کہ یورپ میں
جب قدیم ہو جاتے ہیں چرچ تو وہ اس کو فروخت کر دیتے ہیں، جس میں جتنی بھی مسجدیں انگلینڈ میں بنی ہیں وہ سب چرچ خرید کر مسلمانوں نے مسجدیں بنائی ہیں۔ ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ہے کہ جو قدیم مسجد ہے جب اللہ کے گھر سے کوئی جگہ منسوب ہو گئی تو اس کا احترام ہمیشہ رہنا چاہیے۔ یہ بات صرف اسلام میں ہے، ورنہ آپ کو کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ملے گا۔ تو یہ جذبہ تو بہرحال مسلمانوں کا بہت اچھا ہے کہ وہ اللہ کے لیے جو جگہ وقف کر دیتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں مسجدوں کے بارے میں احترام کرنے کی آیات موجود ہیں جو مسجد کے اوپر لکھی ہوتی ہیں۔ تو جب اللہ کے لیے کوئی چیز آپ نے وقف کر دی تو اس کی حفاظت تو کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہ رہے مسلمانوں کے قبضے میں تو جب موقع ملے تب آپ اسے آزاد کرائیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کتنے مقامات مسلمانوں کے جو ہیں وہ مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہیں۔ تو اگر ایسے ایک آدھ واقعات ہوتے ہیں تو اس سے یہ بات شاید آگے چل کر فائدہ مند ہوگی، آگے نسل کے لوگ یہ کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی یادگاریں جو ہیں وہ قبضے میں چلی گئی ہیں تو انہیں وہ واپس لیں۔ رائٹ، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، دیکھیں ایک وہ قدم ہے جو غیر مسلموں نے مسلمانوں کے خلاف اٹھایا ہوگا۔ بہت ساری مساجد ایسی ہیں یورپ کے اندر کہ جن کی مسجد کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا جب وہاں پہ اسلام کا غلبہ یا مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ اگر مسلم دنیا اور مسلم حکمران بھی وہی رد عمل دیں جو عمل انہوں نے کیا تھا تو پھر ہم اسلام کی تعلیمات کو دوسرے مذاہب کی تعلیمات سے جداگانہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ پھر تو جو انہوں نے کیا ہم نے بھی کر دیا، پھر فرق تو ختم ہو گیا نا۔ دیکھیں یہ جذبہ قائم بات سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کلیش آف سویلائزیشن کا ایشو ہے ہی نہیں ہے، جس طرح مجھ سے پہلے بات کی علامہ صاحب نے کہ وہ تو خود اپنی مسجدوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ان کے یہاں پہ مسجد کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے، ان کے اپنی گرجا گھر کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے جو ہمارے یہاں پہ مسجد کا کنسیپٹ ہے۔ اگر وہ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے گرجا گھروں کو مسجد میں تبدیل ہوتا دیکھ کے اس بات کو جو ہے ایشو نہیں بناتے ہیومن رائٹس کا یا مذہبی آزادیوں کا یا مذہبی بقا کا، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو جو ہے عام طور پہ وہ لوگ بناتے ہیں جو کنٹراورسی کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں یا تنازعات کو پیدا کرنا چاہتے ہیں یا امت مسلمہ کو ایک غلط یعنی کہ جارحانہ امت کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر وہ اس کی ایک حیثیت مسجد کی موجود تھی اور لیٹر آن وہ میوزیم بن گیا تو آج عیسائیوں کا اس کے اوپر کوئی ایسا کلیم نہیں بنتا جب کئی سو سال جو ہے وہ مسجد کی حیثیت سے جگہ برقرار رہ چکی ہے، دوبارہ مسجد اگر بن بھی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں تہذیبی تصادم کو ہوا دینے والی بات نہیں ہے۔ ابتسام صاحب اس میں ایک تھوڑا سا جو تاریخی حقیقت ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ تقریباً 500 سال تک مسجد رہی اور 500 سال سے پہلے تقریباً 900 یا 1000 سال تک وہ چرچ تھا، اور بنیادی طور پہ یہ چرچ ہی تھا جو بعد میں جب فتح ہوا قسطنطنیہ تو پھر سلطان محمد فاتح نے اس چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اب اس کے اوپر ایک تاریخی تنازع ہے کہ کیا سلطان محمد فاتح نے یہ خریدا تھا؟ اگر تو خرید دیا تھا تو پھر تو یہ ملکیت ہوگی مسلمانوں کی، پھر وہ اس کا جو بھی مصرف بنانا چاہیں۔ لیکن یہ ایک کنٹروورشل میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں پہ ہاں جو ٹھیک ہے کنٹراورسی کئی جگہوں پہ ہوتی ہے، لیکن جس طرح میں نے خود انگلینڈ کے بریڈ فورڈ میں مسجدیں دیکھی ہیں، اسی طرح میں نے کئی اور مقامات کے اوپر ایسی مسجدیں دیکھی ہیں جو باقاعدہ چرچز کے اندر بنائی گئی ہیں۔ تو یہ اگر وہ مسجدیں بیچنے کے بعد یعنی اپنے گرجا گھر بیچنے کے بعد مسجدوں میں تبدیل ہوتا دیکھ کے اسے کوئی ایشو نہیں بناتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے اندر بھی ہمیں ان کے نیریٹو کو اتنا قبول نہیں کرنا چاہیے جو نیریٹو حقیقت کے اوپر یا میرٹ کے اوپر پورا اترتا ہے اس کی بات کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع کے اوپر وہ ایک تسلسل کے ساتھ وہاں پر مسجد بنی رہی، وہاں اذان ہوتی رہی اور وہاں پہ مسیحی کمیونٹی نے اس بات کے اوپر کوئی احتجاج نہیں کیا، اس کا مطلب ہے اس کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا۔ اگر اس کی حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں آج اس کے اوپر کنٹراورسی کریٹ کرنا کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، اور علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یا عید الاضحیٰ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسلمانوں کو پاکستان اور پاکستان سے باہر مسلمان عالم کو یہ توفیق دے، استطاعت دے، صلاحیت دے اور اتنا شعور دے، فہم دے، ادراک دے کہ ہم اس تہوار، اس اسلامی تہوار اور اس سنت ابراہیمی کی جو مقصدیت ہے اس کو پہچان سکیں اور اپنی زندگیوں میں اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔